मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम द लंदन आई ऑन स्काई 742 पर प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाजरीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान को इस वक्त जो दरपेश बड़े बड़े चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं, और इनसे निबरत आजमा होने के लिए क्या कुछ पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को करना होगा, अवाम को क्या करना चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के हालात से कितने रेलेवेंट हैं या इररेलेवेंट हैं या ला ताल्लुक है। इस हवाले से बात करेंगे। और क्या पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों की का भी कोई किरदार है इसको इस्तेकाम बख्शने में, इसके इमेजेस को बेहतर करने के लिए। यहाँ पर चूंकि बार बार पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार दुनिया भर में जाते हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के जितने भी इलाके वहाँ के दौरे नहीं करते, उनसे मुशावरत नहीं करते। तो ये बात भी बड़ी अहम है कि हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो रहते तो दूसरे मुल्कों में, खाते कमाते दूसरे मुल्कों में, लेकिन पाकिस्तान के हालात से जुड़े रहते हैं। हालांकि यहाँ पर भी बहुत सारे मामलात हैं। इवन देन मैं इन दिनों पाकिस्तान अ, से हटकर यूरोप की, अमेरिका की, चीन की, रशिया की इन मामलात पे कॉलम भी लिख रहा हूँ, और इस बारे में बहुत कुछ मैं रिसर्च कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्तान की बात न की जाए तो हमारा प्रोग्राम ही कोई नहीं देखता, और ये प्रोग्राम भी उस तरह नहीं चलता। और इवन देन टीवी वालों की भी और हमारी भी मजबूरी है कि पाकिस्तान के हालात को बहरहाल डिस्कस किया जाए। जनरल फैज हमीद साबिक DGISI का कोर्ट मार्शल हुआ है, आपने देख लिया। क्या ये कोर्ट मार्शल फौज के अंदर एहतसाब के अमल का आगाज है या अख्ताम है? बात अगर एहतसाब की, कोर्ट मार्शल की चल निकली है, और फौज का एक रिटायर्ड साबिक DGISI बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़े मामलात पर वो पहुंचे, बल्कि कहा जाता है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी दौड़ में थे। लेकिन बहरहाल कोई और बन गया, या मौजूदा जो आर्मी चीफ है या फील्ड मार्शल है या CDF है वो तैनात हो गए। अब कहाँ तक बात जाएगी, और क्या इसको ये जो मामलात हुए हैं ये क्या इसकी बात इमरान खान साहब भी तक भी जा सकती है? और अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ मामलात और हैं जो सियासी अनासर को फैसिलिटेट वो करते रहे, तो बात आगे चलेगी। दूसरा सवाल बहुत अहम है कि 2022 से जब इमरान खान साहब की हुकूमत को टैपल किया गया, तो उसके बाद बात लगा यही था कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान है। और फिर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बात बिल्कुल वाजिया होगी कि पाकिस्तान के अंदर दो ही ताकतें, एक इमरान खान, उसके साथ अवाम है, और फिर दूसरा पाकिस्तान फौज का अदारा या पाक आर्मी। तो अब ये बात जो है वो दो ताकतों के दरमियान है, और टिट फॉर टैट होगा या इसमें कोई दरमियानी बात निकल सकती है। और फिर ये भी सवाल है कि क्या अदालती जो या आईनी जो तरमीम की गई हैं, फिर इलेक्शन जो 8 फरवरी को हुए और फिर 9 मई भी हो गया, फिर सजाएं हुई, फिर मुल्क के अंदर अवाम सजाएं, गिरफ्तारियां, फिर अवाम की बेहतरी के लिए सब कुछ हुआ, या ये जो कुछ हो रहा है या होने जा रहा है ये सिर्फ इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए किया जा रहा है? ये बड़े बड़े सवाल हैं। दुनिया भर में चलने वाली तारीखों और फिर ऑपरेशन जी जो इंटरनेट की दुनिया से जुड़े जो नौजवान हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के अंदर तहरीकें इनकलाब ला रहे हैं। क्या पाकिस्तान ऐसी तहरीक का मुतअम्मल हो सकता है? और अगर ऐसी कोई तहरीक आई जिस तरह बांग्लादेश में आई थी, या फिर हमारे कुर्ब जवार में अगर नजर दौड़ाई जाए तो श्रीलंका में, या फिर अरब स्प्रिंग जो आई उसमें बहुत सारी तारीखें हुई जो वहां की हुकूमतें जो है बदल गई। और अगर ऐसी कोई तारीख चलती है तो पाकिस्तान क्या इसका मुतहम्मल हो सकता है, और कोई ऐसा लीडर है जो इसकी क्यादत कर सके? मुझे ज्वाइन किया कराची पाकिस्तान से कराची प्रेस क्लब के साबिक सदर सराज अहमद साहब ने। माशाल्लाह बड़े बाखबर साफ़ी हैं, बड़े चैनलों के ऊपर काम कर चुके हैं। अहमद शरीफ साहब साबिक काउंसलर है लंदन सलाह में, और यहाँ की पॉलिटिक्स को बड़ा फॉलो करते हैं, पाकिस्तान के मामला से भी जुड़े रहते हैं। इरशाद महमूद साहब किसी तारीफ के मुताज नहीं है, कॉलमनिस्ट हैं, बहुत अरसे से सहाफत से जुड़े हुए हैं, मुल्की मामलात पर बड़े गहरे तजिए रखते हैं, और इस वक्त कनाडा में हैं।
اور کینیڈا کے جو پاکستانی ہیں یا امریکہ کے پاکستانی ہیں وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. جاوید راٹھور صاحب نے بھی مجھے امریکہ سے جوائن کرنا ہے اور ود نو ٹائم ان سے بھی بات کریں گے کہ امریکہ میں پاکستانی جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا ان کے کیا معاملات ہیں. لیکن سب سے پہلے ارشاد محمود صاحب چونکہ کام کے اوپر ہیں اور آفس میں اور وہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اسپیئر کیا میرے اس پروگرام کے لیے. سب سے پہلا تو سوال یہی ہے کہ وی کانٹ اگنور کہ جنرل فیض حمید سابق ڈی جی ایس آئی اور کور کمانڈر پشاور ان کو کا کورٹ مارشل ہوا ہے. بڑا اہم عہدہ ہے, بہت بڑی ہائی پروفائل, یہ 14 سال کورٹ مارشل ہوا ہے اور ابھی انکوائری چل رہی ہے, اس کے میں مزید بھی ہو سکتا ہے ان کو سزا ہوئی. یہ بات کہاں تک جائے گی اور یہ کیا, جیسا کہ میں نے موضوع بھی رکھا ہے کہ کیا بگننگ ہے یا اینڈ ہے یا چیزیں گوئنگ ٹو بی فرام بیڈ ٹو ورسٹ؟ دیکھیے عمومی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر جنرل فیض حمید کو سزا ہو سکتی ہے اور ان کے خلاف کیس مقدمہ بن سکتا ہے تو باقی کیوں نہیں بن سکتا, بہت سارے. لیکن سوال ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی جو آئینی ترمیم کی گئی ہے اس میں تو ایک مکمل بلینکٹ امیونٹی دے دی گئی. تو سیاست میں جو مداخلت ہے یا اس طرح کے جو معاملات ہیں جن میں فیض حمید انوالو رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ پہلے بھی انوالو رہے ہیں, بہت سارے لوگ آج بھی انوالو ہیں اور شاید آئندہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ میرا خیال ہے ایک پنڈورا باکس کھل گیا ہے, اور اگر فیض حمید کو سزا ہوئی ہے تو بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جن کو سزا ہونی چاہیے ہے یا آئندہ ہوئے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ماڈل چل رہا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہارڈ سٹیٹ کے طور پہ اپنے آپ کو منوانا ہے, اور ہارڈ سٹیٹ پہ منوانے کے لیے آپ جو ہے نا اپنے لوگوں کو بھی سزا دیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی. تو یہ فیض حمید جو ہے ایک ماڈل کے طور پہ سامنے لائے گئے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جب آپ سیاسی لوگوں کو بھی سزا دیں گے تو پھر لوگوں کو ایسا لگے گا کہ جو یہ ایک طرح سے یکساں سلوک کیا جا رہا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو بھی مسائل ہیں وہ لوگوں کو سزائیں دینے سے اور خاص طور پہ سیاسی مقدمات میں پھنسانے سے نہیں بلکہ کوئی نہ کوئی مفاہمت کا راستہ تلاش کرنے سے ہی ہوگا. جیسے آپ دیکھیے پرویز مشرف نے بھی 8-10 سال جو ہے وہ بلا شرکت غیر حکومت کی, لیکن آخر کار ان کو ایک سیاسی سمجھوتا کرنا پڑا تھا اور اس کے لیے انہوں نے ایک سیکرٹلی ایک ڈائلاگ کا آغاز کیا تھا. عمران خان جو ہیں یا پاکستان تحریک انصاف وہ ایک پاکستان کی مسلمہ حقیقت ہیں, اور اس کو اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے, اسے ایک پولیٹیکل ریالٹی کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ بے شک دیوار کے ساتھ سر مارتے رہیں, لوگوں کو کچلنے کی کوشش کرتے رہیں کہ لیکن آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نکلے گا نہیں. پاکستان میں بڑا عرصہ تک پاکستان کی سیاست میں بھی رہے, صحافت میں بھی رہے اور پھر کشمیر کا محاذ آپ نے تھامے رکھا. یہ مجھے بتائیے گا کہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے جب ٹی جی آئی ایس آئی لیول کا یا آئی ایس آئی جس طرح آپریٹ کرتی ہے یہ اپنے چیف کی مرضی سے کرتی ہے کہ چیف کی مرضی کے بغیر کرتی ہے؟ چونکہ یہاں پر جیسا کہ میاں نواز شریف صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ عمران خان صاحب کو سزا دینے سے اندر رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا, جو اس کے کارپوریٹ تھے یا انہوں نے جو لگایا تھا ان کو, تو وہ جنرل فیض کا نام بھی لیتے رہے ہیں, وہ جنرل باجوہ کا نام بھی ماضی میں لیتے رہے, تو اس سے کیا جنرل باجوہ صاحب بھی آ سکتے ہیں؟ اور پھر کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ جب عدت جیسے کیس میں جو کبھی 1400 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا, اگر بشرا بی بی جیل میں ہے تو ان کو اس میں سزا ہوئی ہے, تو کیا یہ امر بعید از قیاس ہے کہ جنرل باجوہ بھی آئے اور پھر 90 سے جو معاملات چلے, جنرل اسد دورانی نے جو کچھ کہا تھا, وہ آئی جی آئی جب بنی تو وہ معاملات انہوں نے تو جنرل اسد خان کیس کے اندر تو ایویڈیوٹ یعنی حلف دیا تھا کہ میں نے وہ انجینئرنگ کی تھی جس کے سربراہ نواز شریف صاحب بنے تھے. تو یہ بات تو بہت دور تک جائے گی. اور پھر شجاع پاشا صاحب نے جس طرح انجینئرنگ کی, پی ٹی آئی کو لانچ کیا, پھر اس کے بعد جنرل ظہیر الاسلام ہے, پھر بہت سارے ہیں, تو یہ سارے لوگ آ جائیں گے چونکہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر سب کچھ ہوتا ہے. چونکہ مرزا اسلم بیگ بھی تو کہہ چکے ہیں کہ وہ جو کچھ اسد دورانی نے کہا تھا وہ میری مرضی سے اس میں میری مرضی شامل تھی. تو how do you see things going on؟ دیکھیے بات تو پھر بہت دور تلک جاتی ہے جیسے آپ نے کہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوئے گا. یہ ایک ایسے اسموک سکرین ہے. فیض حمید کی سزا بھی جو ہے آپ دیکھیے گا تھوڑے عرصے کے بعد
جب تک یہ آرمی چیف بیٹھے ہیں اس وقت تو شاید چلے، اس کے بعد جو ہے وہ بھی باہر آ جائیں گے، ان کی پینشن بھی بحال ہو جائے گی، رات بھی بحال ہو جائیں گی، ان کو باعزت بری بھی کر دیا جائے گا، جیسے ماضی میں ہم نے بہت سارے مقدمات میں دیکھا ہے۔ اگر اسی روایت کو لے کے چلنا ہے تو پھر فروری 2024 کے جو الیکشن میں ان میں جو میسو ریگنگ ہوئی، کامن ویلتھ نے بھی تسلیم کیا ہے، پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے، تو کیا اس کی بھی انویسٹیگیشن ہوگی اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے الیکشن چرایا ہے، اور اس کے بعد بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو ان سب کو تو امیونٹی حاصل ہے، تو ماضی کے جنرلوں کو کون ہاتھ لگائے گا؟ میں نہیں سمجھتا۔ یہ فیض حمید بھی چونکہ عمران خان کے حمایت میں تھے اور بہت سارے معاملات میں موجودہ جیم ہے اس کے ساتھ ان کا اختلاف تھا، جس کی وجہ سے وہ کٹہرے میں آگے، شکنجے میں آگے، ادروائز تو یہ پاکستان میں اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پچھلے کئی اشروں سے، کہیں دہائیوں سے چلتے رہے ہیں اور کبھی کسی کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ وہی بات میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں ایک بار پھر کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ پاکستان کو ایک دیکھیے بنیادی طور پہ یہ بنائی ہے ایک جمہوری طریقے سے۔ قائد اعظم کا ویژن لے کے دیکھیے، آپ کسی اسٹوڈنٹ یونینز میں جا کے دیکھیے، آپ مزدوروں اور کسانوں سے بات کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر جگہ لوگ جو ہیں وہ جمہوری سوچ کے ہیں، مشاورت کے ہیں، مفاہمت کے ہیں، مکالمے کی بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان آگے جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اسی صورت میں کہ جب آپ سیاسی قوتوں کو ان ٹھیک کے ہے۔ لیے ایک سپیس اچھا دیا اچھا جائے۔ اچھا ارشاد بھائی ایک منٹ آپ جسٹ ہولڈ کریں، مجھے سراج بھائی کا موقف لینے دیں۔ سراج بھائی یہ دیکھیں، نواز شریف صاحب تو جب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر یوسف رضا گیلانی صاحب بھی نائل ہوئے تھے، تو چیزیں تو بہت ساری، پھر ظہیر الاسلام پہ، وہ احمد میر پہ حملہ، یہ ساری چیزیں بہت دور تک ہے اور ہسٹری پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے، تو کہاں تک بات جا سکتی ہے؟ کیا آرمی نے یا فیلڈ مارشل نے، سی ڈی ایف نے ڈٹرمن کر لیا ہے موجودہ قیادت نے کہ ٹھیک ہے ہم نے احتساب کرنا ہے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی، اور سب کو کٹہرے میں لانا ہے؟ دیکھیں شراز صاحب، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی فوج کے اندر 5 بغاوتیں ہو چکی ہیں، نون ہیں، اور اس میں سزائیں بھی ہوئیں اور وہ سزائیں کچھ عرصے بعد معاف بھی ہوئیں۔ سب سے پہلی جو آپ بغاوت کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ 19 سب سے اچھا سوری، میں اس میں ایک بات کہنا بھول گیا، یہ بات جو قائد اعظم صاحب کی بات کی ابھی انہوں نے، تو قائد اعظم کے زمانے میں 1945 میں اس وقت کی آرمی کے کچھ لوگ قائد اعظم کے پاس آئے تھے، بغاوت کرنا چاہ رہے تھے، گلزار صاحب تھے، وہ بغاوت کرنا چاہتے تھے، اور قائد اعظم نے اس سے بات کرنے کے بعد اسے سختی سے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو قائد اعظم کی سطح تک تو اگر دیکھا جائے تو وہ کسی اس طرح کی اس میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ باقی زیادہ تر جو بغاوتیں ہوئی ہیں وہ آپ کو سپرسیڈ کرنے کی وجہ سے ہوئی، چھوٹے افسران نے کی ہیں۔ اب جیسے جنرل اکبر نے پہلی بغاوت کی جو کہ راول پنڈی سازش کیس کہلاتی ہے، اس میں سویلینز کے ساتھ مل کے جو ہے بغاوت کی گئی تھی، جو مطلب بعد میں وہ افشاں ہوئی اور ان پہ سزائیں ہوئیں، جس میں فیض احمد فیض صاحب بھی تھے اور کمیونسٹ پارٹی کو اس میں انوالو کیا گیا تھا، تو وہ بھی ہوئی، اور اس کے بعد جب وہ دور ختم ہوا لیاقت علی خان کا تو انہیں جو ہے معاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی 4-5 جو ہے اس طرح کی بغاوتیں ہو چکی ہیں۔ ہاں، فوج کی وہ بغاوت جو آرمی چیف کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ہے اس کے بعد ظاہر کے اقتدار پہ قبضہ بھی ہو جاتا ہے۔ ضیاء الحق کے خلاف ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہوئی، بے نظیر کے خلاف ہوئی، اور آرمی کے افسران نے ہی کی، اور آرمی کے افسران ہی نے انہیں جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کر کے اور جو ہے وہ کیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جیسے بھٹو کے خلاف جو سازش ہوئی تھی اس میں ضیاء الحق جو تھے وہ اس کے مطلب جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے یا اس کی عدالت کے جو جج تھے، انہوں نے بہت کم سزائیں ان افسران کو دی، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اس پہ ناراض بھی بہت ہوئے۔ بعد ازاں ایک بھارتی جاسوس جو کہ ان فوجیوں کے ساتھ بند تھا، اس نے انکشاف کیا کہ اس سازش میں تو ضیاء الحق خود بھی شامل تھا، اور جیسے ہی بھٹو کا تختہ الٹا گیا ان تمام افسران کی نہ صرف سزائیں معاف کی گئی بلکہ انہیں اہم عہدے بھی دیے گئے۔ تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جنرل فیض حمید کی بھی خواہش جو تھی وہ آرمی چیف بننے کی تھی، وہ اس سلسلے میں سویلینز کو ملا کے کام کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ ISI کے چیف جب تھے تو عمران خان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور عمران خان بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنایا جائے تو وہ ان کی حکومت مزید پرلوگ کرے گی۔
لیکن چونکہ باجوہ صاحب کو وہ بات بری لگی، باجوہ صاحب اسے ہٹانا چاہ رہے تھے، اس پہ دونوں کے درمیان اختلاف ہوئے اور باجوہ صاحب نے اس میں ان ہو کے اور ان کا جو ہے عمران خان صاحب کا تختہ الٹ دیا. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل ویسی. اب کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جیسے کہا کہ وہ جو فیض حمید یا جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں عمران خان کے ساتھ، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ، آپ اگر ٹاپ سٹی کی بات کریں سر، تو یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے، اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک لون آدمی اکیلا اس کا کردار ہو ٹاپ سٹی کی کرپشن میں، اور جس طرح کے معاملات ہوئے اور سیاسی انجینئرنگ، وہ ساری چیزیں اپنے آرمی چیف کو اعتماد میں لیے بغیر ایسا کوئی چیف کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی رول ہے؟ اور اتنا بڑا یہ اسلام آباد میں ہوا تو وہ بھی ٹرائی ان کو بھی کیا جائے گا. اور ظہیر اسلام صاحب کی میں نے ایک بات جہاں تک کی، پھر جنرل شجاع پاشا ہیں، ریسنٹ پاس کی بات اگر کریں تو یہ سارے لوگ پہ ٹرائی ہونے چاہیے کہ نہیں؟ میرا خیال نہیں خیال کہ اس میں کوئی آگے کسی قسم کا جو ہے سلسلہ ہوگا. جنرل فیض حمید صاحب کو 4 مختلف اس میں سزائیں دی گئی ہیں، جس میں ایک ٹاپ سٹی بھی شامل ہے. لیکن باقی تو جو چیزیں ہیں وہ سیاسی طور پہ مینورنگ کرنا اور ٹاپ اپنا سیکرٹ آؤٹ کرنا، اور جو سب سے بڑا جو ان کے اوپر جو کہ سامنے باتیں آ رہی ہیں کہ 9 مئی کے بعد بھی وہ عمران خان سے رابطے میں تھے جیلر کے ذریعے، جس جیلر کو گرفتار کر کے اور باہر نکالا گیا تھا، اور وہ پھر بعد میں اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہوا. یہ والی جو بغاوت ہے اس میں صرف جنرل فیض حمید تو نہیں ہے نا، 3 ٹاپ آپ کے جنرل ہیں، کوئی 12 یا 17 کے قریب لوگ ہیں جنہیں جو اریسٹ کیا گیا یا ان کو نکالا گیا. تو یہ تو کہانی اسی طرح چلتی رہے گی. اور جو جیسے میں نے کہا 5 اس سے پہلے ہو چکی ہیں اس طرح کی بغاوتیں، یہ 6ٹھی بغاوت ہے. یہ کتنی آگے چلے گی اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ جب آئندہ کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پچھلی سزائیں ساری معاف کر دیتے ہیں اور ان کو اچھے عہدے بھی دیتے ہیں. شریف صاحب، آپ کا ذرا میں اس پہ ٹیک لے لوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری سچویشن پاکستان کے لیے کتنی حوصلہ افزا ہے کہ آج پاکستان تو نو گو ایریا تھا ہمارے لیے، لیکن ڈی جی ایس پی آر نے وہ حجاب ختم کر دیا، پریس کانفرنس حال میں کی، پھر سب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے، پھر فیض حمید کا کیس آ گیا، ابھی سزا کا تو ہر مجبوری بن گئی کہ ڈسکس کریں یہ چیزیں. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں باہر بیٹھ کر صورتحال پاکستان؟ ہم یہاں بیٹھ کر جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے لیے یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں اکٹھے انڈیپینڈنٹ ہوئے تھے، تو ہم اکثر جو ہے نا اوورسیز والے یہ کمپیئر کرتے ہیں کہ آج انڈیا کے حالات کیسے ہیں، انڈیا کیسے پروگریس کر رہا ہے، پاکستان کیسے پروگریس کر رہا ہے. اور دونوں کا جب آپ کمپیئرنگ کرتے ہیں تو کافی زمین آسمان کا فرق آتا ہے. اور اس میں سب سے جو بڑی رکاوٹ آتی ہے پاکستان کی پروگریس میں، ارشاد صاحب نے، سراج صاحب نے کافی تفصیل سے بتایا جو پہلے ہوتا رہا ہے یا ان کے خیال میں جو آگے ہونے والا ہے. مگر میرا جو سوال ہے وہ سب بنیادی جو مسئلہ ہے پاکستان کا وہ لو اینڈ آرڈر ہے. جب تک لو اینڈ آرڈر پر عام آدمی کا اعتبار نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، تو پھر کسی سزا یا کسی جزا کا لوگ یقین نہیں کریں گے. جس طرح سراج صاحب نے کہا کہ اگر کوئی اور حکومت آئی تو کل آئی تو وہ شاید ان کو بری کر دے حمید صاحب کو، اور شاید اس کو عہدے پر بھی بٹھا دے. یہی بیسک پرابلم ہے لو اینڈ آرڈر کی. اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں. کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو میری جنریشن ہے یا میرے والد صاحب ان کی جنریشن ہے، ہم لوگوں نے کافی پاکستان میں انویسٹ کیا ہوا ہے، یعنی مکان بنائے، لوگوں نے شہروں میں مکان بنائے، وہ کافی انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے. اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ انویسٹمنٹ ضائع ہو. پاکستان کے حالات اگر ٹھیک نہیں رہتے تو جو ہماری اگلی جنریشن ہے، جیسے میرا بیٹا ہے، بھتیجے ہیں، انہیں تو کوئی خاص پاکستان کے سیاست سے یا پاکستان کے حالات سے اتنی دلچسپی نہیں ہے. اگر وہ اسی طرح دلچسپی نہیں رکھیں گے تو کل جو ہمارا انویسٹمنٹ ہے، یہ سارا کچھ ہے، وہ آنے جائیں گے، وہ ضائع ہے. تو اس لیے جو اوورسیز کشمیری ہیں یا پاکستانی ہیں ان کے لیے بہت انتہائی ضروری یہ چیز ہے کہ لو اینڈ آرڈر ہونا چاہیے، جس میں آپ کا انویسٹمنٹ سیف ہو، آپ کا سفر وہاں جانا سیف ہو. یقین کریں میں پچھلے سال میں پاکستان گیا تھا تو ایئرپورٹ سے لے کے گھر تک جانے تک ہمیں کوئی یہی تھا کہ
پتہ نہیں کون کب روکے گا، کسی ناکے پر روک لیں گے، ایئرپورٹ پر کیا کریں گے، کوئی ایک اعتماد ڈر اور نہیں خوف کا ماحول، ڈر اور خوف کا ماحول رہتا ہے. اچھا ارشاد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ ارشاد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ارشاد اچھا ارشاد صاحب چلے گئے لیکن سراج صاحب میرے ساتھ ہیں. جی کنٹینیو کریں شریف صاحب. جی میرا یہی بالکل ہے کہ ایئرپورٹ سے ہمیں یہ خوف یا شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جو ہے، یہاں پر اگر انگلینڈ میں آپ کے پاس کوئی مسئلہ کوئی ہو گیا تو آپ ہائرارکی یا کسی ایم پی یا کسی سے رابطہ کر کے فوراً اپنی جو ہے نا مسائل حل کر سکتے ہیں یا اس پر مدد لے سکتے ہیں. پاکستان میں جتنے اوپر آپ ریز کریں گے اپنا ایشو، اتنا ہی آپ مشکلات میں آئیں گے. تو ہمارا خوف ایئرپورٹ سے شروع ہوتا ہے اور اپنے گھر تک جانے کا، اور گھر سے باہر نکلنے کے علاوہ بھی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو زمینیں ہیں، آپ کے جو دکانیں ہیں، یا آپ کے جو مکان ہیں جو آپ کرائے پر دے کے آتے ہیں. میرے ابھی ایک دوست ہیں جو اسلام آباد میں ایک اپنی کوٹھی کرائے پر دے کے آئے تھے. 6 مہینے ہو گئے اس کا کرایہ دار کرایہ نہیں دے رہا اور نہ ہی وہ نکل رہا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں تو پھر کون پاکستان میں انویسٹ کرے گا؟ اب ہماری صحیح. جنریشن یہ جو ہے نا، ہماری افیلیشن ہے، ہمارے بزرگ ان کی قبریں ہیں، ان کی جو ہے یادیں وہاں پر ہیں. ہم تو کمپرومائز کر لیتے ہیں، مگر جو آنے والی جنریشن ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لیٹس گو ٹو ترکی، لیٹس گو ٹو موراکو، یہاں پر ہم چھٹیاں منائیں گے. پاکستان میں ہم خوف کے ماحول میں، انسرٹنٹی یہاں پر ہے، وہاں کیوں جا کے کریں؟ اس کے برعکس میں آئی ٹی کنسلٹنٹ ہوں اور میرے ساتھ بے شمار انڈین کولیگز کام کرتے ہیں. ان کے برعکس وہ وہاں جا کے فلیٹ لیتے ہیں، مکان لیتے ہیں، وہ کرائے پر دیتے ہیں. وہاں لو اینڈ آرڈر ہے، انہیں کوئی پراپرٹی کی قبضے کا مسئلہ نہیں ہے، انہیں کوئی کرایہ دار کا یہ مسئلہ نہیں، کرایہ نہیں دے گا. وہ فوراً لو اینڈ آرڈر ایکشن میں آتا ہے اور وہ انڈیا میں بار بار انویسٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً 5-7 سال پہلے انڈیا میں گیا تھا، وہاں کچھ آئی ٹی لوگوں کو ٹریننگ کرنے کے لیے. وہاں کا ماحول دیکھ کے یہاں بیٹھ کے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کہ انڈیا میں پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا میڈیا، مگر وہاں جا کے میرا وہ ڈر، وہ چیزیں بالکل غائب ہو گئی. بنگلور میں گیا جی تھا. جی تو جی بالکل یہ ٹھیک ہے. ماحول اب اچھا اوورسیز پاکستانیوں کے علاوہ کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں. مجھے سراج صاحب سے ذرا 2-4 سوال کرنے ہیں. سراج صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو فیض حمید کا کیس سامنے آیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مقدمہ عمران خان صاحب بھی اور باقی جو لیڈران ہیں ان پر بھی چل سکتا ہے؟ اس چونکہ کنیکشن تو بنتا ہے عمران خان کا اور جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے فیض حمید کا، تو پھر 9 مئی کا بھی معاملات کھلنے ہیں. اگر انویسٹیگیشن 15 مہینے ہوئی ہے اور مزید بھی ہوگی تو کوئی لنک تو بنتا ہے. اور پھر ان کے جو ساتھی تھے، اتنی بڑی آرگنائزیشن چلا رہے تھے، ایسوسیشن تھی، مختلف لوگ اس میں شامل تھے، تو کس طرف چیزیں دیکھتے ہیں آپ جاتے ہوئی؟ دیکھیں جی، یہ تو بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کو پولیٹیکلی طرف موڑا جائے گا، کیونکہ عمران خان اور فیض حمید کے جو آپس کی دوستی یا آپس کے تعلقات تھے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. بلکہ ایک آپ کے یو کے ہی اپنا ایک اخبار نے یہ خبر دی تھی کہ جنرل فیض حمید نے جو ہے بشرا بی بی کو ان کرایا تھا اور ان کے ذریعے جو ہے وہ معاملات چلاتے تھے. اس کے علاوہ جو اب سب سے جو نئی بات سامنے آ رہی ہے، نئی بات کیا ہے، تو بات پرانی، کہ جو جنرل فیض حمید تھے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی عمران خان سے رابطے میں تھے، اور وہ اپنے وہ جو کنیکشن تھے جو آرمی کے اندر ہے، فوج کے اندر ہے، ان کو بھی استعمال کیا کرتے تھے. جو آرمی سیکرٹ ایکٹ کا جو ان کے اوپر الزام لگایا ہے، وہ الزام یہی ہے کہ وہ یہاں کی باتیں جو ہے وہ وہاں پہ بتاتے تھے اور اس کے ذریعے جو آگے احتجاج یا وہ پلان کیے جاتے تھے. لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ ساری باتیں سامنے آئیں اور جو ہے ان کے احتجاج بھی اس طرح آرگنائز نہیں ہو سکے، کیونکہ پارٹی جو پی ٹی آئی کی پارٹی ہے وہ صرف عمران خان ہے. عمران خان کے بعد ان کے پاس جو باقی کی کمانڈ ہے وہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ چیزیں جو ہے چل نہیں سکتی. بلکہ یہ ہمارے جو جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ یہی المیہ ہے کہ ٹاپ کی لیڈرشپ کے اگر ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو پیچھے جو ہے چلانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جائے گا معاملہ. ابھی تک کے جو معاملات نظر آ رہے ہیں یہ معاملہ جائے گا، کیونکہ عمران خان کے اوپر جو سزا ہے وہ سزا کسی بڑے کیس پہ نہیں ہے. اور
یہ والا جو معاملہ ہے، خاص طور پہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس تھی، اس سے بالکل یہ لگ رہا ہے کہ فوج میں بہت شدید غصہ پایا جاتا ہے. یعنی کہ اس حد تک کبھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی گئی جس میں بالکل باپ کی جاگیر اور اس طرح کے معاملات اور ذہنی مریض کے الفاظ استعمال کیے گئے. تو یہ فوج کا غصہ تو ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ان کو جو پارٹی سوٹ کر رہی ہے مسلم لیگ نون، اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو مین بیس ہے وہ پنجاب ہے، اور اسی طرح مسلم لیگ نون کا بھی مین بیس جو ہے وہ پنجاب ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پہ دونوں کی سیاسی لڑائیاں ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضرور کوشش کریں گے. جیسے عمران خان نے مسلم لیگ نون کے خلاف زیادہ کارروائیاں کی، نواز شریف کو اندر کیا، اس کی بیٹی اندر ہوئی، شہباز شریف کے اوپر کیس بنے، اور وہی بالکل جو ہے ریپیٹ اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون نے آنے کے بعد وہی کارروائی کی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اس طرف جائے گا، لیکن اب اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں، کس طرح یہ دونوں کے کنیکشن ملائیں گے، اور کیا جنرل فیض حمید کی گواہی لیں گے یا کوئی ان کا جو جنرلز انہوں نے سبکدوش کیے تھے ان میں سے کسی کو جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنائیں گے. اور عموماً بھی ایسی سازشوں میں کوئی بڑی جو اپنا جنرل ہوتا ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنتا ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا. لیکن ابھی تو گرد بیٹھنے دیں، ابھی تو بالکل نیا معاملہ ہے، ابھی تو الزامات کی جو فہرست ہے اس کی تفصیلات بھی سامنے نہیں آئی ہیں. یہ ہماری ایزمپشنز ہیں کہ ایسا 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 ہوا ہے. تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. تفصیلات تو جو ملٹری کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز چلی ہیں، ظاہر ہے وکیل تو سول تھا، لیکن ان کی طرف سے کوئی بات سامنے نہیں آئی، کوئی ڈاکومنٹڈ کوئی چیز نہیں دیکھی گئی کہ اس میں ہے کیا، انہوں نے کیا آرگومنٹ کیا کیا نہیں کیا. ابھی اپیل جائے گی چیز، وہ اپیل جو ہے وہ بھی آرمی کے اندر ہی ہے، ملٹری کورٹس کے اندر ہے. البتہ وہاں پر اگر ظاہر ہے آرمی چیف یا فیلڈ مارشل اس کو ابولش کر دیتے ہیں، اس سزا کو معاف کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، یا بالکل نہیں مانتے اور سزا کو برقرار رکھتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ سول عدالت میں جائے گا. تو پھر بات کوئی میرے خیال میں ہم تک کوئی پہنچے گی کہ اس کے اوپر ہم تفصیل کریں کہ کیا واقعہ کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں. لیکن کوشچن از دس، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا ایک دوستی تھی، لیکن ڈبلیو سی کے جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کوآرڈینیشن آرمی چیف کی اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی یا اداروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کی ڈائریکٹ ہوتی ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو وہ کل انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے، ایف بی آئی والے بھی، سی آئی اے والے بھی، سارے بٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں اور کہ پبلکلی ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. تو پھر تعلق تو رکھنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے لیکن یہ بات البتہ جو ہے وہ آؤٹ آف دی وے تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا حکومت ختم ہونے کے بعد بھی فیض حمید کا تعلق یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا یا رابطے کرنا اور 9 مئی ہونا، اس طرح کے واقعات جو ہے وہ بہرحال ہوئے ہیں. اور اس میں ان کو ذرا اگر اس میں کوئی کنسپریسی یا اس میں مداخلت تھی ان کی یا انوالومنٹ تھی تو لا شوڈ ٹیک اٹس ڈیو کورس. لیکن ماضی کو کیا کریں گے، وہ ماضی کے قصے کدھر جائیں گے؟ کئی لوگ تو مر گئے ہیں بلکہ دنیا میں بھی نہیں ہے، تو ان کا کیا ٹرائل کریں گے اب، ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. دیکھیں آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو تاریخ بتاتی ہے جو سویلینز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آرمی لیڈرشپ کے تعلقات اس طرح نہیں ہوتے. اس میں بے نظیر ہے، بے نظیر کے ساتھ جو اپنا جنرل اسلم بیگ تھے ان کے تعلقات بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تو عدالت میں میسج تک بھجوایا تھا ان کے خلاف جو ہے ایک فیصلہ دینے کے لیے. اسی طرح بھٹو کے ساتھ نہیں رہے، اس طرح نواز شریف کے ساتھ نہیں رہے. انہوں نے 4 کے قریب، میرے خیال میں شاید میں بھول رہا ہوں، 4 آرمی چیف کو انہوں نے سیک کیا. تو سویلینز اور ان کی تو دوستی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی. یہاں پہ جو بات تھی کہ جنرل فیض صاحب جو کہ آرمی چیف بننا چاہ رہے تھے اور وہ اس ٹول کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے، جیسے ضیاء الحق نے بھٹو کو استعمال کیا. ضیاء الحق نے نہ صرف جارڈن کے کنگ سے اپنا سفارش کروائی، بلکہ جو انہوں نے ایک سازش بھٹو کے خلاف پکڑی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سازش بھی انہوں نے خود تیار کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی کوئی تحقیق اس طرح کی نہیں ہے، صرف الزام ہی کی صورت میں سامنے آئی ہے. تو اس طرح انہوں نے اس کے دل میں جگہ بنائی، جگہ بنانے کے بعد آگے آئے اور اس کے بعد انہوں نے بھٹو کو سیک کر دیا. تو یہاں پہ تو تعلقات تو نہیں ہے. جنرل فیض صاحب کا بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ آرمی چیف بننا چاہ رہے تھے، اس سلسلے میں ہر قسم کا اقدام اٹھانا چاہ رہے تھے، اور اس سلسلے میں عمران خان کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے. اور سویلین کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ
سویلین کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلیں گے تو ہماری حکومت چلے گی اور ہم آگے چلیں گے، اور ایسا جو ہے ہوتا نہیں ہے. اور ہماری جو تاریخ بتاتی ہے کہ جن کو فوجی اسٹیبلشمنٹ لے کر آتی ہے وہی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے شدید خلاف ہو جاتے ہیں، پھر ان کو جو ہے منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رکھا جاتا. تو یہ جو آئینی ترمیم، پھر 8 فروری کا الیکشن، اور یہ گرفتاریاں اور یہ سزائیں، یہ ساری پھر اسی کا ہی شاخسانہ لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان ہی ہے، دو بدو ہے نا ساتھ دونوں پہ. اس کا یہی ہاں تاثر ظاہر ہے، رہتا وہ ہے تو عوام بالکل کلیئر سامنے آ رہی ہے نا. اب جب کو. جس طرح کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، یعنی کہ کبھی نہیں ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھ کے اور پریس کانفرنس میں شریک ہو اور اپنی بات رکھے. اس کے بعد اس دفعہ جو ابھی پریس کانفرنس ریسنٹ ہوئی اس میں اس طرح جو ہے بات کھل کے اور انتہائی غصے میں کی جائے، تو یہ تو لگ رہا ہے. اور یہ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی اگر تاریخ کو دیکھیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. صحیح. اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہی بک ہے جو انہوں نے ایوب خان کے زمانے سے چلائی تھی، اور وہی بک جو ہے ابھی تک لے کے چل رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. اسی طرح جو ہے وہ جو ہے سیولینز کو بھی اور گورنمنٹ کو جو ہے ڈیل کرتے ہیں اور اپنا کام کراتے ہیں. صحیح. تو ظاہر ہے چیزیں جو ہیں وہ وسٹ ہونے جا رہی ہیں، اور مستقبل کا سیناریو اب کیا سمجھتے ہیں؟ جو موجودہ حکومتی بندوبست ہے اسی طرح چلے گا؟ چونکہ یہ تو پریس کانفرنس وزیر اعظم کو کرنی چاہیے تھی یا خطاب کرنا چاہیے تھا قوم سے، اور گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں، سول گورنمنٹ کے منسٹرز ہیں، یہ اگر جواب دینا تھا تو ان کو سامنے آنا چاہیے تھا. پھر اب تو یہ آ رہے ہیں، ابھی تو بات کر رہے ہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر یا فوج کا ترجمان جب سامنے آتا ہے، سیاسی بات کرتا ہے اور سیاسی اگر پریس کانفرنس کرتا ہے تو یہ پھر یہ بیچ میں پھر ارینجمنٹ یا یہ حکومتی بندوبست کس لیے ہے پھر؟ دیکھیں، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ سوشل میڈیا نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا ایکسپوز کیا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ سامنے آنے پہ مجبور کرتا ہے. ایون اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں دیکھیں کہ جو چیزیں ان سے الگ ہوتی تھی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کرتی تھی، تو تحریک انصاف کی حکومت بھی وہ فیصلے ریورس کرنے پہ مجبور ہو جاتی تھی. تو یہ چیزیں پہلے ہوتا سب کچھ پہلے بھی یہی تھا، پہلے بھی اسی طرح جو ہے وہ گورنمنٹس کو ڈیل کیا جاتا تھا اور اسی طرح چیزیں چلتی تھی، لیکن اس وقت چیزیں ایکسپوز نہیں ہوتی تھی، چیزیں سامنے نہیں آتی تھی. لیکن اب چونکہ ہر چیز جو ہے جس کو ذرا سی بھی بات پتا ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کو بیان کر دیتا ہے اور اس سے ایک رائے بننا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. یہ ذرا ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ بات ذرا سن لیتے ہیں، اگر ان میوٹ کریں تھوڑا سا ان کی ویڈیو کیا کہہ رہے ہیں. یہ اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں، ہم نے جانیں دینی ہوتی ہے اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہیں. یہ اس میں دراڑ ڈالنے کا سوچ رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ مزہ خیز بات کہ میں تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بات کون؟ تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں، ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے، بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے، کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو. ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں جو سے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تم ہو کون؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اب سیاست ختم ہو چکی ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا. اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا. یہ کچھ بھی کر لے. آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا سولجر ہے اور ہمارا افسر ہے، اس کا رشتہ کوئی کلرک اور بابو کا رشتہ ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے، ایسے. واٹ از دی بزنس آف اینی آرمی ان دی ورلڈ؟ جان دینا اور جان لینا. دس از آر مین بزنس. اس میں افسر اور جوان ایسے ہوتے ہیں، ہم نے ایک جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں، ہم نے جانیں دینی ہوتی ہیں اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہیں. یہ اس میں دراڑ ڈالنے کا سوچ رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ مزہ خیز بات کہ میں تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بات کون؟ تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں. ان کو شریف صاحب، آپ کا نام بھی شریف ہے، تو اس پہ کوئی کامنٹس کریں گے آپ؟ یہ جو پریس جی کانفرنس ہوئی ہے خاص کر میرا یہ نام شکریہ صاحب، میرا نام شریف ہے، پر میرا ان شریفوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے. یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ انتہائی مایوس کن جو ہے نا ہے، کیونکہ اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ بہت زیادہ فرسٹریشن ہے، بہت زیادہ آپ انگزائٹی بھی کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ غصہ. آپ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کی واحد آرمی نہیں ہے جو
اپنے ملک کی حفاظت کرتی ہے، بارڈر پر جانے دیتی ہے. دنیا کی سب فوجیں یہی کام کرتی ہیں. اور دنیا کے جو ہے نا سیاسی سسٹم وغیرہ ہوتے ہیں یا فوج کا سسٹم ہوتا ہے، وہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. فوج کا جو اپنا ایک کردار ہوتا ہے، سیاست دانوں کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ فوج جو ہے نا وہ ایک عام آدمی کو جواب دہ نہیں ہوتی. اس کی جگہ ایک جو ہے نا سویلین جو الیکٹڈ ہوتے ہیں، ریپرزینٹیو ہوتے ہیں عوام کے، وہ جواب دہ ہوتے ہیں. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک واحد ملک جو ہمیں یہاں سے نظر آتا ہے کہ جس کے معاملات بیک گراؤنڈ میں بھی اور فرنٹ پہ بھی ساری فوج چلا رہی ہے. جہاں تک آپ فوج دیکھیں ہماری فوج فوج چلا رہی ہے، لیکن فوج کے سربراہان یا قیادت جو آتی ہے وہ چلاتی ہے. عام جو پروفیشنل سولجر ہیں obviously اس وقت ایز وی سوری آپ اسپیک صحیح ہمارے لیے بالکل ملک کے صحیح. لیے جانے بھی دے رہے ہیں، ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی مائیں بہنیں بیٹیاں اسی طرح ایسے سرجیلے جوان جو ہیں وہ جنم تک جنم دیتی رہیں، جو ملک کے لیے قربانیاں دیں اور ہمیں محفوظ رکھیں، ہمارے بارڈرز کو محفوظ رکھیں. اور یہ ہر وقت ہوتا ہے. بہرحال قیادت جب سیاست میں آتی ہے نہیں یا یہ اس طرح کی صرف پریس کانفرنس پالیسیز ہوتی ہے تو پھر ڈسکشن بہرحال پالیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ ہمارا برٹش صرف پالیسیز آپ پر ہوتا ہے، برٹش آپ ادارے پر نہیں. آپ برٹش کونسلر ہیں، بڑے انوالو ہیں پولیٹکس کے اندر. اگر میں آپ سے گوگل کیے بغیر پوچھوں کہ یہاں کی فوج کے سربراہ کا یا نیوی کے سربراہ کا ایئر مارشل جو چیف ہے اس کا نام کسی ایک کا پتہ ہے آپ کو؟ بالکل. حقیقت میں یہ بتائیں کہ 90% لوگوں کو اس کا نام نہیں پتا ہوگا. آپ کو پتہ ہے اکثر ویسے؟ مجھے نہیں پتا، نہ ہی میں نے ٹھیک ہے. کبھی کوشش کیا جاننے کی. یہاں پر جب میں کونسلر تھا، میں تقریباً 12 سال کونسلر رہا ہوں، تو میری اکثر فوج کے جو ہے نا ان کے سیمینار وغیرہ میں اٹینڈ کرتے رہے ہیں، ان کی ریکروٹمنٹ میں ان کی مدد کرتے رہے ہیں. یا جو فوج کے ادارے کے ریپرزینٹیو ہیں وہ اکثر کونسل سے آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں ایتھنک مائنارٹی سے ٹھیک. لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہے. تو ان سے ملتے رہے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں ریکروٹ میں. بلکہ اس کے باوجود بھی ہمیں یہ بھی نہ ہمیں پتہ چلا، نہ ہی ہم نے پتہ چلانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا آرمی کا چیف کا نام کیا ہے. ٹھیک کیونکہ ہے جو ہے نا سر. ہمارا سر ٹھیک زیادہ ہے، تعلق یہ رہتا سوال ہے کہ سوال ڈیفینس سوال آ گیا. منسٹری چونکہ سے. جو ہمارے پاکستان کے مروجہ آئین 1973 میں بھی یہی ہے کہ، اور جو حلف جو پاک فوج کا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہے، ہمارا سیاسی کوئی تعلق نہیں ہے. جاوید راٹھور صاحب آگے انہیں ویلکم کرتے ہیں. لیکن سراج صاحب یہ جو انقلاب زی ہے جو انٹرنیٹ کا ہے، اس حوالے سے سر بتائیں کہ یہ تحریکیں دنیا میں چلی ہیں، عرب سپرنگ بنگلہ دیش کی تحریک ہے، یہاں پر سری لنکا میں تحریک چلی ہے، تو ایسا کوئی انقلاب اس طرح کا آ سکتا ہے پاکستان میں بھی؟ خدا نہ کرے. اور پھر اگر آئے تو اس کا ملک کیا متحمل ہو سکتا ہے، اور وہ کوئی ایسی قیادت موجود ہے جو اس کو لیڈ کر سکے؟ دیکھیں جی جی، جنریشن زی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی جنریشن ہے، اور ٹھیک. وہ رد عمل دینا بھی جانتی ہیں اور فوری طور پہ انہیں معلومات کا حصول بھی چاہیے ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ دنیا بھر میں قیادت کا بحران پیدا ہو چکا ہے، اس وقت کوئی بڑی لیڈرشپ ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے لوگ چلیں، تو یہ اپنی رائے خود بناتے ہیں، اسی رائے کے اوپر عمل کرتے ہیں. اس رائے پہ جب ان کا جو جذبات حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو سڑکوں پہ بھی آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں پر بھی جنریشن زی کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، وہاں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہوئی ہے. ہوں. چاہے آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں، چاہے آپ جو ہے وہ کیا ہے سری لنکا دیکھ لیں، چاہے جو ہے وہ چوتھی کون سی جگہ پہ ہوا ہے، یہ بنگلہ وہاں پہ دیش ہے، دیکھ لیں. سری لنکا ہے، نیپال ہے، ان علاقوں میں. اور ساؤتھ وہ ایک امریکہ افریقہ افریقہ کا کے وہاں. کنٹری جی ہے اپنا. تو وہ جی جب تک وہاں پہ فوج نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں آئی ہے، نہ صرف انہوں نے ساتھ دیا ہے بلکہ ان کے موجودہ حکمرانوں کو ملک سے فرار ہونے میں بھی مدد دی ہے. حسینہ واجد کو فوجی تیاریوں کے ذریعے بھیجا گیا، ٹھیک ہے. سری لنکا میں جو وہ گئے ہیں ان کے وزیر اعظم، وہ بھی فوج کی نگرانی میں گئے. اسی طرح نیپال میں ایسا ہوا، اور
اب چوتھی کنٹری میرے ذہن سے نکل رہی ہے، تو وہاں پہ بھی جو ہے فوج ہی نے انہیں جو ہے وہ سیف پیسج دیا. باقی دیکھ لیں ترکیہ میں بہت بڑی تعداد میئر کے برطرفی کے بعد نکلی، بہت بڑے تعداد میں نوجوان باہر آئے، لیکن نہ ان کے پاس کوئی مرکزی قیادت تھی، نہ ہی کوئی مطلب کوئی مدد تھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی. وہاں پہ تحریک ختم ہو گئی، مراکش میں ختم ہو گئی، فلپائن میں ختم ہو گئی، اور ایون یہ کہ اب میکسیکو میں جو شروع ہوئی تھی جنریشن زی کی تحریک، وہاں پہ بھی وہ دم توڑ گئی. تو یہ نوجوانوں کی اپنی رائے سے پیدا کرتے ہیں، اپنی رائے کے ذریعے جو ہے ایک رائے بناتے ہیں، خیال بناتے ہیں، اور جب بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں تو سڑکوں پہ بھی آ جاتے ہیں. لیکن سڑکوں پہ آنے کے بعد جب ان کو کوئی مرکزی قیادت نہیں ملتی، اور دوسری جو بات ہے جنریشن زی جو ہے وہ پرانی قیادت پہ اعتماد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ ان کو اپنے جو ہے ساتھ نہیں چلتے، اپوزیشن کے ساتھ نہیں چلتے. ترکیہ میں دیکھتے ہیں، ترکیہ میں اس وقت کی جو اپوزیشن گورنمنٹ تھی، استنبول کے جو میئر کو ہٹایا گیا تھا، وہ بڑی اس میں ایکٹیو ہوئی، لیکن جنریشن زی کے لوگ اس کے پیچھے نہیں تھے، وہ ان کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے. اسی یعنی طرح فوج اب کی، دیکھیں اب جا جی جی، فوج کی قیادت کے بغیر یا فوج کی سپورٹ کے بغیر، یہ مدد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور پاکستان میں جتنی بھی تحریکیں، جی پاکستان ابھی میں تک کا جتنی جو بھی کی جو جی تحریک چلی ہے اس میں یہی جی نظر آیا. پاکستان میں اچھا ایک پرابلم ہے، جی پاکستان میں تحریک انصاف کے پاس رائے سازی ہے، اور وہ رائے سازی بناتی بھی ہے، لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی قیادت کنفیوژن کا شکار ہے. صحیح جیسے میں کہتا ہوں کہ عمران خان جن سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ان کے فالوور جو رائے بناتے ہیں وہ ان کے خلاف رائے بناتے ہیں، تو وہ کنفیوژن کبھی بھی ان کی جو ہے تحریک کو مربوط بننے نہیں دیتی، اور نہ ہی عمران خان کی قیادت سامنے کھل کر سامنے آتی. تو صحیح اب وہ اپنی اس کنفیوژن کو جب دور کریں گے اور کوئی ایسی رائے بنا لیں گے اور کسی ایک نقطے پہ متفق ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چل کے جنریشن زی جو ہے وہ ان کے ساتھ چلے. لیکن جنریشن زی کا ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ بڑی تیزی سے اپنی رائے تبدیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ہے نوجوان اس جس میں طرح زیادہ تر شامل ہوتے ہیں. اچھا وقت کم ہے، سراج صاحب ذرا اس پہ کامنٹس کرتے ہیں. میں جاوید ارسل صاحب کی بھی ٹیک لے لیتا ہوں. جو ماضی کی تحریکیں ہیں، جنرل ایوب خان کے خلاف این ایس ایف کی تحریک چلی، مہنگائی کے خلاف چلی، کتا بنایا گیا، یہ نعرے لگے، لیکن انہوں نے پھر وہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی، چونکہ انہوں نے اقتدار یہی ہے کو منتقل کر دیا. اس طرح ایم آر ڈی کی تحریک چلی، یا 77 میں متحدہ محاذ نے جو تحریک چلائی مفتی محمود مہرا نے، اس میں پھر جنرل ضیاء کا مار چلا گیا، بھٹو پھانسی پہ چل گئے. جو بھی تحریکیں چلی پھر اس کا انجام پھر بڑا برا ہی ہوا، کو اچھا نہیں ہوا پاکستان کا. بدقسمتی ہے ہماری، حالانکہ اس وقت لیڈرشپ موجود تھی، ساری ہوں لیڈرشپ موجود تھی. اب جیسے این ایس ایف کی تحریک، اسٹوڈنٹ تحریک چلی، چینی کی قیمت بڑھنے پہ چلائی گئی تھی، وہ صحیح چلی، وہ بڑھتی چلی گئی، وہ تحریک کی شکل میں آئی، اس کو بھٹو نے لیڈ کیا. لیکن ہوا یہ کہ جب ایوب خان نے اپنا سیٹ چھوڑی تو وہ یحییٰ خان کے حوالے کر گئے. یحییٰ صحیح خان نے جو ہے وہ ماشاء اللہ نافذ کر کے اور انتخابات کا وعدہ کیا، اور وہ ساری تحریک بیٹھ گئی. اسی طرح 9 ستاروں یا والی جو اس کا قومی اتحاد کی تحریک چلی اپنا بھٹو کے خلاف، اس میں بھی یہی ہوا. ایک تحریک چلی، پورا ملک جام ہو گیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب بھی ہو گئے تھے، لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ بھی فوجی عامر نے اٹھایا، اور ضیاء الحق نے جو ہے وہ ماشاء اللہ سے. ایم آر ڈی صحیح کی تحریکیں چونکہ اتنی مضبوط نہیں تھی، ایم آر ڈی کی تحریکیں اتنی مضبوط نہیں تھی، لہٰذا اسے ضیاء الحق کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا. تو ابھی بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اس کا فائدہ جا کے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ملتا ہے. پہنچا. جتنی بھی ٹھیک ہے، تحریک آگے چلی ہے. پوائنٹ سراج بھائی، آگے آپ کا پوائنٹ. مجھے جاوید راٹھور صاحب سے ذرا کوئکلی پوچھنے تھے، بڑی دیر کی مہمان آتے آتے. یہ فرمائیے گا فیض حمید کے کیس یا کورٹ مارشل کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جائیں گی؟ عمران خان پیسفک اور پیٹی آئی پیسفک، خیبر پختونخوا میں گورنر راج، اور پھر ماضی کے چٹے کھٹے جتنے بھی ہیں وہ بھی کھلیں گے، یا یہ اختتام ہے یا آغاز ہے؟ یہ چیزیں بیک ٹو بس جائیں گی کس طرف؟ آپ کو مستقبل کا نقشہ امریکہ میں بیٹھ کر نظر آ رہا ہے پاکستان؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ نہ تو یہ اختتام ہے اور نہ یہ آغاز ہے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا.
اور جنرل فیض حمید کو جو سزا ملی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں، مجھے تو معلوم نہیں کہ فوج میں میرٹ کی بنیاد پہ اس کو سزا دی ہے، لیکن ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، اس لیے بھی کہ اس سزا کی وجہ بھی جو ہے، ایک تو میاں نواز شریف صاحب ہیں جن کو فیض حمید صاحب نے ظاہر ہے کہ اپنے دور میں تنگ کیا، وہ بھی ان کے خلاف تھے. پھر وہ جو آپ کے چیف جسٹس تھے وہ بھی ان کے خلاف تھے، جن کے خلاف ریفرنس انہوں نے کیا. پھر اس کے خلاف ظاہر ہے کہ ان کی میرا خیال ہے کہ فیوچر پہ آ موجودہ جائیں، جو فیوچر پہ آ جائیں سر، فیوچر کیا ہوگا، نقشہ فیوچر. اچھا جی فیوچر میں تو یہ ایسے ہی لگے گا، ایسے ہی چل رہا ہے، چونکہ جن کے پاس طاقت ہے تو وہ فیصلے اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جو مرضی کریں وہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ طاقت ان کے ہاتھ میں ہے. جہاں تک عوام کی بات ہے، بے شک عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن عمران جو عوام ہے وہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، ہوگا کچھ بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ عوام کو ووٹ کا موقع ملے گا، وہ ووٹ دے دیں گے، لیکن اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا نکلے گا. چونکہ پاکستان ہے، آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے، تو وہاں حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے. مجھے کوئی نہ اچھا تو انقلاب نظر آ رہا ہے وہاں، اور نہ ہی مجھے کوئی مطلب یہ ہے کہ بہتر حالات نہیں ہوں گے، خراب بھی ہوں گے. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں سر کہ یہ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ہمارا اندرونی مسئلہ نہیں ہے. ہم بلیم دیتے ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، بلیم دیتے ہیں میاں نواز شریف کو، بلیم دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو. اس میں امریکہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے سر، کہ کس کو لانا ہے، کس کو رکھنا ہے، کس کو چلانا ہے، کس سے کیا کام لینا ہے. تو اس حوالے سے امریکن جو انتظامیہ ہے، خاص کر کے ٹرمپ انتظامیہ، وہ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہوگی، یہ ساری ڈیولپمنٹ جو پاکستان کے اندر ہو رہی دیکھیں یہ تو ایک روز روشن کی طرح ایک حقیقت ہے کہ جو بھی سپر پاورز ہوتی ہیں وہ چاہتی ہے کہ جہاں جہاں بھی جن جن ملکوں کے اندر ان کا انفلوئنس رہے وہ رہے، اور ان کی مرضی سے حالات بدلیں. لیکن ہم امریکہ کو اس کا قصوروار نہیں قرار دے سکتے. استعمال ہوتے ہیں یا مقامی سطح پر جو ایکٹرز ہوتے ہیں، جو ایکشنز لیتے ہیں تو یا ان کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو وہ لوکل ہی لوگ ہوتے ہیں نا. وہ پاکستان کے سیاستدان ہی استعمال ہوں گے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی استعمال ہوگی. اب اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے پالیٹیشنز کو جمہوریت سے یا پاکستان سے پیار ہے تو ان کو ایک دوسرے کو سپیس دے کر، ایک دوسرے کو کے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کی پلاننگ کرنی چاہیے. لیکن وہاں ملک کی تو پلاننگ ہو نہیں رہی. ابھی آپ دیکھیں نا کہ آج وہ 35 بلین جو ہے امازون انڈیا میں انویسٹ کر رہا ہے، مائکروسافٹ پتہ نہیں 17 ارب کر رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں سے مائکروسافٹ بھی بند ہو تقریباً گیا، شیل بھی بند ہو گئی. 17 بلین میکرو 17 بلین تو باقی جو جی، آپ کی جو تقریباً 8,000 جو 52-53. کمپنیاں ہیں، لیکن 8,000 کمپنیاں دبئی میں آ کے بیٹھ گئی، 6,000 سے زیادہ فیکٹریاں بند ہو گئی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. تو آپ کا تو حال جو ہے وہ دن بدن جو ہے آپ ریگریشن کی طرف جا رہے ہیں، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. چاہے کوئی بھی پیمانہ لے لیں، آپ اکانومی کا لے لیں، پالیٹکس کا لے لیں، یا اخلاقیات کا لے لیں، جمہوریت کا لے لیں، جوڈیشری کا لے لیں، کوئی بھی پیمانہ لے لیں، ہر لحاظ سے ہم نیچے جا رہے ہیں. لیکن ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ کیا ظاہر ہے کہ ملک جب ملک کے انسان جس حالات کے پاس ملک کے طاقت ہوتی حالات ہے وہ سراج سمجھتا ہے صاحب وہی صحیح ہے. سراج صاحب کراچی میں بیٹھے ہوئے، میں نے 4 دن کراچی میں گزارے. اس کے کالم میں لکھا کہ بہرحال آنے والے دنوں میں کسی دن ان سے بھی کراچی کے بارے میں، وہاں کے جو حالات ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا روڈوں کے حوالے سے، یہ جو کرائمز ہیں، کراچی کا کیا اس کو ذکر کریں گے؟ کراچی میں اتنا کروں اچھا شہر تھا، اس کا میں کیا حال میں کیا ان سب نے. ہاں وہ اس پہ بھی انشاءاللہ ان سے بات کریں گے. لیکن جہاں تک آپ نے یہ جو انڈیا کی بات کی ہے نا، مائکروسافٹ، وہ امیزون کی اور وہ اس کی، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ چونکہ رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن نے انڈیا کا دورہ کیا، تو جو سب سے جی ڈی پی جتنی ہے وہ دیکھیں جو اس وقت نمبر 1 ہے وہ تو امریکہ ہے. 30 بلین جو عرب کے قریب جو ہے، یعنی 30 بلین US ڈالر کے نہ ٹریلین، سوری. اور اسی طرح ٹریلین 20 ٹریلین جو ہے چائنا کی ہے. اور پھر اس کے بعد جو نمبر 4 یا 5 پہ جو آتا ہے جرمنی ہے. جرمنی کے بعد جو انڈیا ہے یہ آتا ہے، یہ 4.9 کے قریب اس کی جی ڈی پی ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ رشیا شاید نمبر 3 ہو یا 4 ہو. رشیا نمبر 9 پہ آتا ہے.
تو وہ تو اس اعتبار سے کر رہے ہیں. اور پھر تمام تر اقتصادی پابندیوں کے باوجود 69 ٹریلین کا تیل خریدا ہے انڈیا نے رشیا سے, اور مزید جو ہے 100 ٹریلین کے قریب ان کی تجارت ہونے جا رہی ہے یہ 2030 سے پہلے, اور کچھ نئے معاہدے ہوئے ہیں. بہرحال سراج احمد صاحب کراچی سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا تھا, سینئر صحافی ہیں, کراچی پریس کلب کے سابق صدر ہے. جاوید راٹھور صاحب امریکہ سے تھے, سابق کونسل محمد شریف چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا صلاح لندن سے, اور ارشاد محمود صاحب نے کینیڈا سے. آج کا کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. دعا ہی ہے کہ میرا